अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और सबके घरों में रमज़ान की खूब तैयारियां चल रही होंगी। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने तो अब तक अपनी सारी तैयारियां कंप्लीट भी कर ली होंगी। मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग्स में शेयर किया था कि मेरे घर में पेंट हो रहा था, कुछ रेनोवेशन हो रही थी और उसके अलावा मेरे गेस्ट्स भी आए हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी पिछले दिनों। घर को तो ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर लिया था, सारा डी क्लटर भी किया था, डीप क्लीनिंग भी की थी सारे घर की, लेकिन किचन और फ्रिज अभी भी पेंडिंग है और मुझे जो है किचन को और फ्रिज को डीप क्लीन करना था। किचन को तो ऑफ एंड ऑन मैं करती रहती हूँ, साथ साथ ही कुछ ना कुछ उसको साफ़ करती रहती हूँ थोड़े थोड़े एरिया को। बट फ्रिज को मैंने 1 महीने से ऊपर हो गया क्लीन नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा है, काफ़ी गंदा हो रहा है। तो फ्रिज को आज मैं अच्छे से डीप क्लीन करूँगी, आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो फ्रिज को साफ़ करने के लिए सबसे पहले तो जितनी चीज़ें भी फ्रिज में हैं उनको हमें निकालना पड़ेगा। मैं एक बास्केट लेकर आ गई हूँ और मैंने फ्रिज के डोर से स्टार्ट किया है। डोर में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो मैं बास्केट में डालती जा रही हूँ और उसको शिफ्ट करती जा रही हूँ किचन काउंटर पे। इसी तरह से मैं अपने फ्रिज को और फ्रीज़र को एम्प्टी कर लूँगी और उसके बाद फ्रिज के जो भी शेल्फ्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, उनको मैं निकाल लूँगी। उनको निकाल के मैं किचन में रख दूँगी और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग। क्योंकि फ़्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और फ्रीज़र के अंदर भी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो सकती हैं, इसलिए मैंने फ़्रिज को ओवरनाइट बंद करके नहीं छोड़ा था। वरना यूजुअली इस तरह से भी कर लेती हूँ कि मैं रात को फ़्रिज को ऑफ़ कर देती हूँ और जितनी भी आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, फ़ौरन से क्लीन हो जाता है। तो ये तो मैं कर ही नहीं सकती थी बिकॉज़ मेरे पास काफ़ी सामान था फ्रिज में, चॉकलेट्स थी और चीज़ें भी पड़ी थी, तो वो बिल्कुल मेल्ट होकर ख़राब हो जाती रात को। तो इसलिए मैंने फ़्रिज को ऑफ़ नहीं किया था और अभी मॉर्निंग है। इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर मैं अपने फ़्रिज को क्लीन कर लूँगी। आपके साथ मैं टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह से, अगर आपको भी जल्दी है या आपके फ़्रिज में काफ़ी सारा सामान है जो कि ख़राब हो सकता है, आप रात को ऑफ़ नहीं कर सकते, तो किस तरह से आप उसको 1 घंटे के अंदर अंदर क्लीन करके वापस सारा सामान सेट कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप जल्दी फ्रिज को क्लीन करना चाहते हैं। स्टार्ट में जब मेरी शादी हुई तो मुझे नहीं पता था, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा नहीं थी नॉलेज, तो मैं पूरी पूरी रात फ्रिज को ऑफ़ करती थी, वेट करती थी कि ये बर्फ़ जो है ये मेल्ट हो तो फिर मैं निकालूं। लेकिन अम्मी ने फिर मुझे एक ट्रिक बताई जो कि उन्होंने भी रिसेंटली करना स्टार्ट की थी। तो आप जो है वो थोड़ा सा पानी गर्म कर लें, माइक्रोवेव कर लें या चूल्हे पे इसको गर्म कर लें और वो गर्म पानी जो है ना वो आप अपने फ्रीज़र में डाल दें और उससे ये होगा कि आइस आपकी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। डेंजरस भी नहीं होता ये फ्रिज के लिए। ये ख़्याल रखना आपने कि बॉइलिंग वाटर आप ना डालें, हल्का सा गर्म हो तो आप उसको डाल दें। बर्फ़ है तो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। और बस मैंने पानी डाला और सारी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने सारी जो आइस थी उसको उठा के फेंक दिया। फ्रीज़र की सारी आइस डिस्कार्ड करने के बाद जो पानी पानी सा हो गया था उसको मैंने वाइप कर दिया था और उसके बाद एक सोल्यूशन बनाया मैंने लेमन मैक्स लिक्विड और पानी का, और मैंने ले लिया है स्कॉच ब्राइट स्पॉन्ज जिसके साथ मैं साफ़ करूँगी पूरे फ्रिज को। तो स्पॉन्ज को डिप कर करके इस लिक्विड में मैं अपने फ्रिज को, फ्रीज़र को और डोर्स को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जो स्पॉन्ज की एब्रेसिव वाली साइड होती है जो थोड़ी सी रफ़ होती है वो यूज़ कर रही हूँ। हमेशा इसी के साथ मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी चीज़ जो है वो चिपकी भी हो फ्रिज के साथ तो फ़ौरन से जो है वो क्लीन हो जाती है। सो कपड़े के बजाय अगर स्पंज यूज़ करें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहता है। तो स्पंज के साथ अच्छे से मैंने पूरे फ्रिज को क्लीन कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है। ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और इससे बहुत अच्छे से वाइप हो जाता है सारा फ्रिज। तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके अच्छे से मैं अब वाइप कर रही हूँ जहाँ जहाँ से मैंने फ्रिज को साफ़ किया था। एक बार मैं वाइप करूँगी, उसके बाद कपड़े को वॉश करने के बाद दोबारा से वाइप करूँगी। तो 2 बार जो है मैंने पूरे फ्रिज को इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ वाइप कर लिया था। और यहाँ पर मैं फ्रिज फ्रीज़र के
ڈورز کے جو ربرز ہیں، گرپرز ہیں، ان کو اٹھا کر نیچے سے اچھی طرح سے کلیننگ کر رہی ہوں۔ یہاں پر اکثر بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہڈن ہوتے ہیں اور اکثر جو ہے یہاں سے صفائی نہیں ہو پاتی۔ سیکنڈلی موئسچر کی وجہ سے جرمز اور بیکٹیریا بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان ربرز کو اٹھا کر اچھی طرح سے کلیننگ کریں۔ اور صرف کلیننگ انف نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ پہلے سوپی واٹر کے ساتھ کلین کیا، اس کے بعد رینس کرنے کے بعد ڈس انفیکٹ ضرور کریں اس ساری جگہ کو کیونکہ بیکٹیریا ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اب میں ایک ڈس انفیکٹنگ سولوشن بنا رہی ہوں، آپ ریڈی میڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، میں اکثر ایسٹونش کا بھی یوز کرتی ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو بہت ایزی سا ایک ڈی آئی وائی بتاتی ہوں، ڈی آئی وائی ڈس انفیکٹنٹ۔ تو یہاں پر سمپل میں نے تقریباً 1 کپ پانی لے لیا تھا اور اس کے اندر 1 ٹیبل سپون میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے وائٹ ونیگر کے ڈالے ہیں۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے ایک اسپرے باٹل میں بھر لیا اور اس کے بعد اس سلوشن کو میں پورے فریج میں اچھے سے اسپرے کر کے فین آن کر کے چھوڑ دوں گی۔ اینڈ مین وائل اب میں جو ہے وہ ڈی کلٹر کر رہی ہوں، جو بھی ساسز، جتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکارڈ کرنے والی ہیں ان کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی، کوئی چیز ایکسپائر ہو گئی ہے تو اس کو بھی ڈسکارڈ کر دوں گی اور بیسکلی سارٹ آؤٹ کر لوں گی ساری باٹلز کو، ساری چیزوں کو، اور اس کے بعد ان کو وائپ کر کے ریڈی کر کے رکھوں گی تاکہ پھر میں فریج میں لگا سکوں۔ اور یہاں پر اب میں جلدی سے اپنے فریج کے جو کمپارٹمنٹس ہیں، شیلفس ہیں، ان کو میں واش کر رہی ہوں۔ تو سارے شیلفس کو واش کرنے کے بعد میں نے ڈرائی کر لیا تھا اور اب یہ بالکل ریڈی ہیں فریج میں واپس لگانے کے لیے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کافی پہلے کسی بلاگ میں نے یہ ڈی آئی وائی ڈس انفیکٹنگ سلوشن شیئر کیا تھا اور اس پر 1-2 کویشچنز مجھے آئے تھے کہ کیا جس چیز پر بھی ہم یہ اسپرے کریں گے اس میں سے ونیگر کی اسمیل نہیں آئے گی؟ تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اگر ونیگر کی اسمیل آ بھی رہی ہے تو وہ بہت تھوڑے سے ٹائم میں ہی غائب ہو جاتی ہے۔ انفیکٹ کوئی بھی جو فول اسمیل ہوگی نا وہ آپ کی ختم ہو جائے گی اس ونیگر اور بیکنگ سوڈا والے سلوشن کی وجہ سے۔ تو یہ بہت اچھا ہے اینڈ اٹس ویری کاسٹ افیکٹو ایز ویل ایز کمپیئر ٹو دا ڈس انفیکٹنگ سلوشنز جو کہ آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں، ان کی پرائس 600-700 ہوتی ہے پر باٹل، اور یہ آپ کو بہت اکنامیکل پڑتا ہے اور یہ بہت اچھا نیچرل ڈس انفیکٹنٹ ہے۔ تو آپ اس کو آرام سے استعمال کریں، بالکل بھی کسی قسم کی کوئی اسمیل نہیں آئے گی۔ اور اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کے فریج میں سے اسمیل آ رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فریج کو آف کیا ہوا ہے کافی دنوں کے لیے یا کہیں آپ گئے ہوئے تھے اور آپ واپس آئے ہیں اور فریج آپ نے آن کیا تو آپ کو اسمیل آ رہی ہے، تو اس کے لیے ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ آپ کوئلے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ فریج میں رکھ دیں، تو وہ جتنی بھی فول اسمیل ہوگی آپ کے فریج میں اس کو ایبزارب کر لے گا اور بالکل اسمیل ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال سارے جو کمپارٹمنٹس تھے، شیلفس تھے، ان کو میں نے واپس سے فریج میں لگا دیا ہے۔ اور یہ جو آپ شیلف پہ پنک سے لائنرز دیکھ رہے ہیں، یہ بیسکلی میرے پرانے ٹیبل میٹس ہیں، ان کو میں نے اچھی سے واش کرنے کے بعد شیلفس کے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ جیسے ان کیس کوئی چیز بھی گرتی ہے، کیونکہ رمضان میں ویسے بھی فریج جو ہے وہ بار بار اوپن ہوتا ہے، بار بار چیزیں نکالی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، تو چیزیں گرتی بھی ہیں۔ سو جو بھی گرے وہ تاکہ ان میٹس پہ گرے اور اس کے بعد بجائے پورے شیلف کو دھونے کے میں اس میٹ کو دھو لوں، واش کر لوں اور میرا فریج جو ہے وہ کلین ہو جائے۔ تو ویسے تو مجھے ڈرا لائنرز چاہیے تھے بٹ وہ مجھے ملے نہیں، اس لیے میں نے یہ پرانے میٹس ہی یوز کر لیے ہیں۔ تو فریج کو میں نے بہت اچھی طرح سے ڈیپ کلین کیا ہے، ڈس انفیکٹ کیا ہے، ڈی کلٹر کیا ہے، جو چیزیں مجھے نہیں چاہیے تھیں وہ میں نے ڈسکارڈ کر دی ہیں اور اس کو میں نے اچھی طرح سے آرگنائز کر لیا ہے۔ تو الحمدللہ فریج میرا ریڈی ہے اب رمضان کے لیے، اور اب اس کے بعد باری ہے کچن کی ڈیپ کلیننگ کی، بٹ اس سے پہلے آپ میرے صاف ستھرے فریج کے تھوڑے سے شارٹس دیکھیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو لے کے جاتی ہوں کچن کی طرف۔
تو یہ ہیں جناب میرے کچن کے حالات، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری جو ہیلپر ہیں وہ سارے برتن واش کر کے اور اپنے حساب سے کچن کو صاف کر کے گئی ہیں۔ اب ان کے جانے کے بعد میں نے ڈرائنگ ریک میں سے سارے برتن نکالے ہیں، شیلفس میں سے بھی نکالے ہیں، اور میں کروں گی کچن کی ڈیپ کلیننگ، کیونکہ اگر میں ان کو کہتی ڈیپ کلین کرنے کا تو وہ پھر میرے حساب کی ڈیپ کلیننگ نہیں ہونی تھی، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے ان سے روٹین کا کام کروایا جیسے وہ کرتی ہیں، اور اب ڈیپ کلیننگ میں خود کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلا کام تو میں نے یہ کیا کہ جتنے بھی برتن بکھرے ہوئے تھے ان سب کو میں نے ایک کارنر میں اکٹھا کر لیا، اور سارے میں نے جو کاؤنٹرز تھے ان کو خالی کر لیا تھا۔ یہاں پر سب سے پہلے میں اپنی وال ٹائلز کو صاف کر رہی ہوں، اور اس کے لیے میں نے کچن اسکورر لے لیا، کافی رف سا جو ہوتا ہے وہ، اس سے ٹائلز بہت اچھے سے کلین ہو جاتی ہیں۔ میری جو ٹائلز ہیں وہ بیچ میں یہ امبوزڈ بھی ہیں، تو ان کو صاف کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ سمپل کسی بھی کپڑے کے ساتھ بھی صاف کر سکتے ہیں، یا کوئی اسپونج بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت اچھے سے صاف ہو جاتی ہیں ٹائلز۔ تو سمپل میں نے لیمن میکس لیکوڈ لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ بس میں ساری دیواروں کو اچھی طرح سے صاف کر رہی ہوں۔ ساری وال ٹائلز کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا، اور جہاں پر ٹائلز کے نیچے کاؤنٹرز تھے تو وہاں سے تو میں نے وائپ کیا، اور جہاں پر نہیں تھے کاؤنٹرز تو ان جگہوں کو میں نے واش کر لیا تھا، اس طرح سے جلدی سے کام ہو جاتا ہے۔ اور اب اس کے بعد میں کیبنٹس کو کلین کر رہی ہوں، اس کے لیے اگین میں وہی اسکورر اور لیمن میکس لیکوڈ یوز کر رہی ہوں۔ میرے یہ جو کیبنٹس ہیں یہ لیمینیٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے ایزیلی یہ جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں سوپی واٹر کے ساتھ، لیکن اگر آپ کی ووڈ ہے تو پھر آپ اس حساب سے اس کو کلین کریں گے۔ تو بس اچھی طرح سے ان کو میں نے جو ہے وہ پہلے سوپی واٹر کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے کپڑے کے ساتھ اچھے سے وائپ کر دیا تھا ساری ڈرارز کو، سارے کے سارے کیبنٹس کو۔ اور ویسے تو سب سے پہلے میں وال ٹائلز کو اور کیبنٹس کو کلین کر رہی تھی، تو اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کیا تھا کہ ایک کارنر جہاں پر میرا ڈرائنگ ریک ہوتا ہے اس کو میں نے، یعنی کہ کاؤنٹر کو جو ہے وہ میں نے اچھے سے صاف کر لیا تھا، تاکہ اس کے اوپر واپس سے پھر میں ڈرائنگ ریک رکھ کے برتن لگا سکوں، کیونکہ برتن کی وجہ سے میرا ایک کاؤنٹر جو ہے وہ انگیج ہوا ہوا تھا، سو اس کو مجھے کلیئر کرنا تھا۔ اس کے لیے پھر میں نے یہاں پر اچھے سے صاف کر کے کاؤنٹر کو ڈرائنگ ریک رکھ دیا تھا، اور سارے کے سارے برتن یہاں پر میں نے آرگنائز کر دیے تھے۔ باقی کے برتن جو ہیں وہ میں نے ڈائننگ پہ شفٹ کر دیے تھے، کیونکہ مجھے جو ہے وہ کیبنٹس کو اندر سے کلین کرنا تھا، پھر ڈرائی کرنے کے بعد برتنوں کو واپس لگانا تھا۔ تو نیچے کا سارا ایریا تو آلموسٹ میرا کلین ہو گیا ایکسیپٹ کاؤنٹرز، اور ابھی مجھے اوپر سے جو ہوڈ ہوتا ہے اس کو کلین کرنا تھا، اور اوپر کے کیبنٹس کو کلین کرنا تھا، تو اس کے لیے پھر میں نے لیڈر رکھا، اور لیڈر کے اوپر چڑھ کے اب آئی ایم کلیننگ دا ہوڈ، اور اس کے علاوہ اوپر کے کیبنٹس۔ اور یہ جو ہوڈ اور کیبنٹس ہوتے ہیں اوپر والے، یہ بہت زیادہ گریسی ہوتے ہیں، بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں، بہت جلدی انفیکٹ یہ گریسی ہو جاتے ہیں، بیکاز ظاہر ہے نیچے اسٹوو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ جلدی جو ہے وہ آئلی ہو جاتے ہیں، گریسی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے جو ہے اس کو اچھی طرح سے کلین کرنا تھا، 2-3 بار میں نے ان کو وائپ کیا ہے۔ آپ کوئی بھی جو گریس کٹر ہوتا ہے، کوئی اسپریز آتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، میرے پاس فی الحال نہیں تھے اویلیبل، تو میں نے اس کو اپنے جو لیمن میکس لیکوڈ ہے اس کے ساتھ ہی اچھی طرح سے کلین کر لیا تھا، تو میرا ہوڈ اور میرے اوپر کے کیبنٹس بھی اچھے سے صاف ہو چکے ہیں۔ فی الحال یہاں پر میں اسٹوو کو کلین کر رہی ہوں، اسٹوو بھی میرا کافی گندا ہوا ہے، بیکاز ہیلپر جو ہیں وہ اتنا زیادہ دھیان سے اس کو صاف نہیں کرتی، سو یہ ہے کہ میں خود ہی اس کو پھر اچھے سے اسکرب کر کے کلین کرتی ہوں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے۔ سو اس کے میں نے سارے جو برنرز وغیرہ تھے وہ نکال دیے ہیں، اور اب میں اس کو اچھے سے کلین کر رہی ہوں ود دا ہیلپ آف اے اسٹیل وول۔ اگین لیمن میکس لیکوڈ ہی یوز کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے پہلے میں اس کو اسکرب کر کے صاف کروں گی۔
اور اس کے بعد اس کو میں وائپ کر لوں گی کپڑے کے ساتھ 2-3 بار، اور یہ اسٹوو میرا بہت اچھے سے صاف ہو جائے گا۔ اور یہاں پر آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی ٹپ شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ کا اسٹوو فکس نہیں ہے آپ کے کاؤنٹر کے ساتھ تو آپ اس کو تھوڑا سا لفٹ کر کے اس کے نیچے سے ضرور اچھی طرح سے صاف کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے کچن کو بہت تھورلی کلین کر لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، پھر بھی ایک سمیل جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوو کی جو سائڈس ہیں وہاں پر گندگی رہ جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے۔ سو آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ تھوڑا سا لفٹ کر کے بہت کیئرفلی سارے اسٹوو کو چاروں طرف سے نیچے سے اس کو کلین کر لیں اچھی طرح سے، تو کبھی بھی اسمیل نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا اسٹوو فکس ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے، میرا کیونکہ فکس نہیں ہے تو میں ضرور اس کو اٹھا کر اچھی طرح سے نیچے سے کلین کر لیتی ہوں۔ تو اسٹوو بھی میرا صاف ہو گیا ہے، اور اب میں اوپر کے جو کیبنٹ ہے، جو میرا اسپائس کیبنٹ ہے، انفیکٹ میری چھوٹی سی یہ پینٹری ہے، ڈیلی یوز کا کافی سارا سامان یہاں پر ہوتا ہے، تو اس کو میں نے نکال لیا ہے۔ اینڈ ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو کہ کافی کچھ میں نے پہلے ہی جو ہے وہ ڈی کلٹر کیا ہوا تھا، اور کافی کچھ میں نے یہاں سے کلین کیا تھا 1 مہینے پہلے، لیکن ابھی پھر سے جو ہے میں اس کو سارے کو سارٹ آؤٹ کر رہی ہوں، اور سارٹ آؤٹ کر کے اس کو واپس لگا دوں گی۔ اب لاسٹ جو کام ہو رہا ہے وہ یہاں پر میں سنک کو بہت اچھی طرح سے صاف کر رہی ہوں، اس کے علاوہ ٹیپس وغیرہ کو بھی کلین کروں گی۔ کچن سنک میں کیونکہ ہر وقت ہی برتن واش ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ سنک پر اور ٹیپ پر پانی کے بہت سٹبن سٹینز ہو جاتے ہیں، تو ان کو صاف کرنے کے لیے اسٹیل اسکربر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اسپونج سے آپ اس کو نہیں صاف کر سکتے۔ تو بس انہی سٹینز کے لیے جو ہے میں نے اسکربر لیا، اور اس کو اچھی طرح سے اسکرب کر کے میں نے اپنے سنک کو اور ٹیپ کو صاف کر لیا۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا صاف ہو گیا اور شائنی ہو گیا ایک دم۔ تو بس اس کو کلین کرنے کے بعد ڈرائی کیا میں نے، اور اب اس کو بھی میں اپنے اسٹونش ڈس انفیکٹنٹ کے ساتھ ڈس انفیکٹ کر رہی ہوں۔ تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی میں نے اسٹارٹ میں آپ کے ساتھ DIY سلوشن شیئر کیا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ایکولی افیکٹو ہے وہ بھی۔ تو اس کو اب میں پورے کچن میں اچھی طرح سے اسپرے کر دوں گی، سارے کاؤنٹرز پر، سنک میں بھی میں نے اچھے سے اسپرے کر دیا ہے، اسٹوو پر بھی، اور تھوڑا سا کپڑے کے اوپر اسپرے کر کے اس سے اچھی طرح سے میں جتنے بھی یہ میرے کچن کے سوئچ بورڈز ہیں ان کو صاف کر دوں گی۔ یہاں پر ہر وقت ہمارے ہاتھ لگتے ہیں اور ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، صرف صاف کرنا نہیں، انفیکٹ ان کو ڈس انفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے میں نے گیلے کپڑے سے اچھے سے صاف کیا، اس کے بعد ڈس انفیکٹ کر دیا تھا۔ اور اب میں آپ کے ساتھ اپنا چھوٹا سا DIY رمضان ڈیکور شیئر کر رہی ہوں۔ یہ اسپیشلی میں نے میرب کے لیے کیا تھا تاکہ اس کو تھوڑی سی اویئرنیس ملے اور وہ ایکسائٹیڈ ہو رمضان کے لیے۔ تو یہاں پر میرے پاس ایک آئیکیا کا فریم تھا، وہ لے لیا تھا میں نے، اور ایک پرانا جرنل تھا میرے پاس جس میں قرآن کی یہ ایک آیت تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو اس کو میں نے کٹ کر کے اس فریم میں لگایا ہے، اور ساتھ میں میرا وہی گڈ اولڈ آئیکیا کا پلانٹ جو کہ آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ رکھا تھا میں نے، اور ایک کینڈل۔ اور دونوں بچے بہت خوش ہوئے تھے، بہت ایکسائٹیڈ ہوئے تھے اس کو دیکھ کر۔ میرب جو ہے وہ اب 5 سال کی ہونے والی ہے، کافی سینسیبل ہو گئی ہے وہ، اور اس کو سمجھ آنے لگی ہے، کویشچنز بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے ہی میں نے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ بٹ آئی ایم پلاننگ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے میں بہت اچھی طرح سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا کروں گی، اور مجھے خود کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح سے تھوڑا سا اہتمام کر کے۔ پہلے کیونکہ بچے بہت چھوٹے تھے تو پاسبل ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی یہ کہ تھوڑا سا ٹائم میں نکال لیتی ہوں۔ سو الحمدللہ آئی ایم آل سیٹ فار رمضان، اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ بھی ہوں گے، اور صفائیاں کر لی ہوں گی آپ نے، اور جنہوں نے نہیں کی ان کو میری اس ویڈیو سے موٹیویشن ملے گی اور وہ بھی کر لیں گے۔ اینڈ آئی وش یو گائز اے ویری ہیپی اینڈ بلیسڈ رمضان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان جو ہے وہ بہت اچھے سے گزارے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میری فیملی کے لیے بھی۔ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ بہت محنت سے میں نے ولاگ بنایا ہے، تو اگر آپ شیئر کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔